सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, कल की वीडियो में हम पीर मेहर अली शाह और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के मनाज़रा चैलेंज के बारे में बात कर रहे थे। कल पार्ट 1 में हमने उनके मौलवियों की हकीकत के साथ हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, मेहदी मौऊद, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई साबित की थी। जो पार्ट 2 में हम कुछ और तफसील बयान करेंगे, मौलवियों की वीडियो भी दिखाएंगे, तो पूरी वीडियो देखें आखिर तक और सही हकीकत से आगाह हो। पीर मेहर अली शाह गोलड़वी का हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब, मसीह मऊद व मेहदी मऊद के बाल मुकाबिल मुबाहिसा तफसीरुल कुरान से इनकार व फरार। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। यूसुफ 112 कि अंबिया के वाक़यात में अक्लमंदों के लिए इबरत है, और इसमें कोई शक नहीं कि बच्ची तारीख़ अहले क़ल्ब व नज़र के लिए सबक और नसीहत होती है, मगर बुरा हो अहले बातिल का जो इसे मस्ख़ करने की नाकाम कोशिश करते हैं। खुदा के हर फ़िरिस्तादे के साथ इलाही ताईद व नुसरत की ये तारीख़ इस ज़माने के मामूर मसीह मेहदी के अहद में भी दोहराई गई। ऐसे बेशुमार वाक़यात में से एक मिसाल पीर मेहर अली शाह साहिब गोलड़वी के मुकाबिल पर तफसीर नवीसी का अज़ीमुश्शान और ज़िंदा जावेद निशान है, जिसे मिटाने की मज़मूम सही करने वाले आज भी ये दरोग बेफरोग फैलाने से बाज नहीं आते कि पीर साहिब तो मुकाबले के लिए लाहौर पहुँच गए, मगर मिर्ज़ा साहिब न पहुँचे, और यूं गोया उन्हें शिकस्त हुई, जबकि पीर साहिब के कलम ने अज़ खुद चलकर लिखना शुरू कर दिया। सुबहान अल्लाह! वह कलम तो अपने पीर साहब से भी ज़्यादा मुस्तइद निकला कि जो काम पीर साहब ना कर सके उनके कलम ने कर दिखाया। वो कलम तो ज़रूर किसी अजायब घर की जीनत होगा, कम अज़ कम गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन के तारीख़ी अजायब घर में, मगर हक़ाइक़ तल्ख़ होते हैं। फ़िलवाक़े ऐसा नहीं, बल्कि मामला उसके बिल उन बरक्स है। अम्र वाक़या ये है कि हज़रत बानी जमात अहमदिया ने अलमा से तवील मुबासात व मुनाज़रात के बाद 1896 में अपनी किताब अंजाम आतम में आइंदा के लिए मुबासात के नताइज बदअमनी व फितना अंगेज़ी वग़ैरह के पेश नज़र उनमें हिस्सा न लेने का ऐलान किया, लेकिन सूफिया और अहलुल्लाह कहलाने वालों के लिए रूहानी मुकाबले का मैदान खुला रखा, जैसा कि इसी किताब में पीर मेहर अली शाह साहब को मुबाहला के रूहानी मुकाबले की दावत भी दी, जिसे उन्होंने कबूल न किया। 1900 में जब पीर मेहर अली शाह साहब ने एक किताब शम्सिल हिदाया हयात मसीह के मौजू पर शाया की और हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब ने उनसे महावला कुतुब के बारे में बाज़ इस्तफसार किए, तो पता चला कि दरअसल किताब मज़कूर उनके मुरीद मौलवी मोहम्मद गाज़ी की तालीफ़ है, जिसे पीर साहब से मंसूब कर दिया गया है। इस किताब का जवाब हज़रत मसीह माऊद के एक मुखलिस रफ़ीक और सिलसिला के बुज़ुर्ग आलिम हज़रत सैयद मोहम्मद अहसन अमरोही साहब ने दशमस बाज़िग़ा के नाम से लिखा, और मुअल्लिफ़ किताब के चैलेंज के जवाब में अपनी तरफ से मुबाहिसा की भी दावत कबूल कर ली, मगर पीर साहब ने इसका कोई जवाब न दिया। इस पर हज़रत मसीह मऊद ने किताब शम्स इल्हादाया में पीर साहब के इस दावे के उन्हें कुरान करीम की समझ अता की गई है कि फ़ैसले के लिए एक आसान तरीक़ा तजवीज़ करते हुए 20 जुलाई 1900 को उन्हें मुकाबला तफसीर नवीसी का चैलेंज दिया कि कुरान करीम की कोई सूरत क़रा अंदाज़ी के ज़रिए निकालकर फ़रीक़ैन इसकी 40 आयात तक तफसीर अरबी ज़बान में तहरीर करे, और 3 उलमा अहले सुन्नत फ़रीक़ैन की तफासीर देखकर ये फ़ैसला करें कि कौन सी कोई तफसीर ज़्यादा फसीह और ऐसे आला निकात पर मुश्तमिल है जिसका नमूना पहली तफासीर में मौजूद नहीं। ये साबित हो जाने पर इस फ़रीक़ को हक़ पर और मिन जानिब अल्लाह तस्लीम किया जाएगा। काश पीर साहब इस रूहानी मुकाबले की दावत को कबूल करते तो दुनिया हक़ व बातिल का एक और रूहानी और इल्मी मार्का का एक शानदार नज़ारा देखती, क्योंकि ये मुकाबला दरअसल कुरानी आयत ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून
کی روشنی میں مطہر اور مقرب الہی وجود کے لیے نشان بنتا، مگر انہوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ حضرت مرزا صاحب نے آئندہ مناظرے نہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، نہایت نامعقول ہیلے اور عذر لنگ اس مقابلہ تفسیر نویسی سے بچنے کے لیے پیش کیے۔ مثلاً یہ کہ پہلے مباحثہ و مناظرہ ہو، اس کے بعد حضرت مرزا صاحب علماء کے فیصلے کے بعد پیر صاحب کے ہاتھ پر توبہ کریں، پھر تفسیر نویسی کا مقابلہ ہو۔ ان شرائط سے پیر صاحب کے مقابلے پر آنے یا نہ آنے کی حقیقت صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نشان کسی اور رنگ میں دکھانا مقصود تھا، جیسا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ پیر صاحب آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے اور ہرگز کچھ لکھ نہ سکیں گے۔ پیر صاحب کے عاجز آنے کا یہ نشان اس شان کے ساتھ ظاہر ہوا کہ خود انہیں بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ چنانچہ ان کی سوانح مہر منیر میں لکھا ہے کہ ایک نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا ارادہ فرمایا، پھر یہ کہہ کر معذرت خواہ ہوئے کہ میرے خیال تفسیر پر میرے قلب پر اس قدر بارش شروع ہو گئی ہے جسے ضبط تحریر میں لانے کے لیے ایک عمر درکار ہوگی۔ دفعہ پیر صاحب مہر منیر، تالیف مولوی فیض احمد، صفحہ 245۔ دوسری طرف خود مہر منیر کے مطابق حضرت مرزا صاحب نے انہیں اتمام حجت کی خاطر 15 دسمبر 1900 سے 70 دن کی میعاد مقرر کر کے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کا دوسرا چیلنج دے دیا، اور باوجود خود ایک ماہ بیمار رہنے کے اس میعاد کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر اعجاز المسیح عربی میں تصنیف فرما کر دنیا کے سامنے پیش فرما دی، جو آج بھی ایک زندہ معجزہ ہے، جبکہ پیر صاحب تا دم واپسیں اس کا کوئی جواب پیش نہ کر سکے، اور حضرت مرزا صاحب کی یہ بات پوری ہوئی کہ کوئی بھی اس کا جواب نہ لکھ سکے گا۔ عقل محو حیرت ہے کہ پیر صاحب کے حواری ان کے قلم کے از خود چلنے کے قصے کیسے بیان کرتے ہیں۔ کوئی ایسا طلسماتی قلم تھا بھی تو وہ کہا اور کس عجائب خانے میں محفوظ ہے، اور اگر قلم ظلم نہیں تو جو تفسیر اس نے لکھی اس کا ہی کوئی نمونہ دکھا دیا جائے، مگر جواب میں سوائے لاف و گزاف کے سوا کچھ نہیں۔ اگر پیر صاحب واقعی مرد میدان ہوتے تو جس طرح 3 بار بسرار اس دعوت مقابلہ تفسیر نویسی جماعت احمدیہ کی طرف سے ان پر اتمام حجت کیا گیا، وہ انہیں میدان میں نکالنے کے لیے کافی ہونا تھا، مگر انہوں نے تو ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ پہلے میرے ساتھ مباحثہ کریں، اس کے بعد بیعت توبہ کریں، اور پھر مقابلہ تفسیر نویسی ہو۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس مقابلے میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس سارے روحانی علمی مقابلہ کی دلچسپ روداد جماعت کے نامور قلمکار حضرت مولانا مفتی محمد صادق صاحب نے واقعات صحیحہ کے نام سے اس زمانے میں شائع کر دی تھی تاکہ سند رہے، اور ان تاریخی حقائق کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اور بلا شبہ یہ واقعات لائق عبرت ہے۔ اس کتاب میں اس زمانے کے دیگر نامور علماء حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اور مولانا محمد احسن امروہی صاحب کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس تاریخی علمی دنگل میں شرکت کا حال بھی مرقوم ہے، جو احباب کے لیے باعث دلچسپی ہوگا۔ ان تاریخی عبرت آموز واقعات کا اگر کوئی عنوان دیا جا سکتا ہے تو وہ پیر صاحب کے ہی پنجابی شعر کے ایک مصرع کا یہ حصہ موزوں ہے، کتھے مہر علی۔ بلا شبہ یہ حقائق و واقعات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے مہر علی کہ وہ تفسیر نویسی کے مقابلہ میں خدا کے فرستادے کے مقابل پر آ کر اپنے مطہر ہونے کا ثبوت دے، مگر آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ جواب میں ایک خاموشی بلکہ سناٹا ہے۔ فانوس ہی اندھا ہے یا اندھے ہیں پروانے؟ اس کا فیصلہ واقعات صحیحہ پڑھنے والے قارئین خود کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جزا دے اور درجات بلند فرمائے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے، جنہوں نے اس زمانے میں یہ قیمتی تاریخی مواد محفوظ کر کے تاریخ احمدیت کی ایک شاندار خدمت انجام دی۔ احباب جماعت کے ازدیاد علم اور ازدیاد ایمان کی خاطر یہ کتاب اب مجلس انصار اللہ پاکستان کی طرف سے شائع کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مفید نتائج نکالے، آمین۔ اس مقابلے کے بعد بہت لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے، جن کے نام اس کتاب میں درج ذیل ہیں۔
اس ویڈیو میں ہم سنیں گے محمد علی مرزا صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ کے پاس حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جو واقعہ پیش کرتے ہیں ایسا واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن بہت سارے صحابہ نے بھی پیر مہر علی شاہ کو بے نقاب کیا تھا۔ حضرت احمد علیہ السلام نے تحفہ گولڑیا اور بعض دوسری کتب لکھی جس کا جواب پیر مہر علی شاہ نہیں دے سکے۔ جہاں تک کلمے کی بات ہے، حضرت احمد علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا۔ آپ کو پتہ ہے غلام احمد قادیانی کے خلاف پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں اور اس نے ان کے خلاف لکھی ہیں کتابیں۔ تو اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب پہ جب اس نے اعتراض کیا نا چشتی رسول اللہ والے واقعے کا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ چشتی رسول اللہ والے واقعے سے کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتا، وہ بزرگ ایک خاص حالت میں تھے، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ بالکل ٹھیک تھا، تو اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا نا تو ہم تجھے غلط کہیں گے۔ اندازہ کریں غلام احمد قادیانی کو یہ کہتے ہیں ہم نے خاموش کروا دیا تھا۔ خاموش کیا کروایا؟ اپنے کپڑے اتار دیے اس کے سامنے کہ چشتی رسول اللہ اگر ہمارا بابا پڑھوائے تو صحیح اور تو پڑھے تو غلط۔ یہ اندازہ کریں، یہ مناظرے کرتے تھے۔ خاموش کیا کروایا؟ اپنے کپڑے اتار دیے اس کے سامنے کہ چشتی رسول اللہ اگر ہمارا بابا پڑھوائے تو صحیح اور تو پڑھے تو غلط۔ یہ اندازہ کریں، یہ مناظرے کرتے تھے۔ دیکھیں یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تواڈے سے۔ اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اے دکھاؤ جی، ہشت بہشت 8 چشتیاں کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے۔ یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے، وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، مر گئے سارے یہ۔ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے، تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے۔ یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں۔ غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے۔ وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا۔ تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا۔ کہتے نہیں وہ لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ قادیان تو آئے ہی نہیں، سرکار وہ نہیں آئے تھے، تسی پہنچ جاندے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیندے نا انہوں۔ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے ہنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال لے گئے تھے وہ، تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا۔ چلو وہ نہیں نکلا، اس کا کام تھا نا کہ یہ وہاں پہ جاتا، 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی نا، پہنچ جاتا وہاں پہ اور جا کے للکارتا اسے۔ اور دوسری طرف آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں جی، ان کو نبی اسلام نے خواب میں کہا تھا کہ صبح تو قلم کو حکم دے گا، قلم خود لکھے گی، اللہ سے ڈر جاؤ۔ رسول اللہ نے تو کاتبین وہی رکھے ہوئے تھے، حضور کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی جو قرآن لکھتی ہو، تو پیر میلی کے پاس کہاں سے آ جانی تھی قلم؟ کوڑ جھوٹ مار دے گئے اور جھوٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے۔ ناظرین، کئی ایسے ہی علماء ان کے خود ایسے ہی سچائی تسلیم کر لیتے ہیں۔ جھوٹے کون ہے سچے کون ہے یہ سب اپنے منہ سے خود قبول کر لیتے ہیں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔